बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। urdumanzil.com से मैं हूँ सबीहा सबा। मारूफ शख्सियत आज मेरे पास हैं मौजूद जनाब आफ्ताब आलम कुरैशी साहब। एक फाल शख्सियत हैं, अदबी मंजरनामे पे अक्सर आप देखते होंगे इनका नाम कहीं ना कहीं मौजूद होता है। बुनियादी तौर पे शायर हैं, अपने आप को शायर ज्यादा समझते हैं। लिखा इन्होंने बचपन से मुख्तलिफ रिसालों में, बच्चों के रिसालों में, और बड़ों के लिए भी तहरीरें लिखी, और किताब अभी आपने शाया नहीं करवाई। और अभी तक तो इतनी बातें हैं, आप उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें यहाँ पर मदद किया, हमारी इज्जत अफजाई की। और बहुत मैंने देखा है बहुत मसरूफ रहते हैं जी। हालांकि आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उसके बाद जो टाइम मिलता है उसमें अदब को के लिए मखसूस कर रखते हैं। कोशिश यही होती है कि अदब के फरोग के लिए जितना काम किया जा सके वो कम है, क्योंकि हमारा माशरा जिस तरह तनज़ुली का शिकार है और बहुत सी खराबियां इसमें माशरे में पैदा हो रही हैं, तकरीबकारी भी है, शर पसंदी भी है, इंतहा पसंदी है, तो ज़ाहिर है उसका एक हल यही है कि हम इसमें अदब को फ़रोग़ दें। जी। मुशायरे हों, शाम अफसाना हो, महफिल गज़ल हों, ये प्रोग्राम होंगे तो लोगों की नफ्सियात में तब्दीली आएगी और इंशाअल्लाह माशरे में एक बेहतरी पैदा होगी और सुधार की जानिब हम जाएंगे। तो इस सिलसिले में आप ये इसलिए आप ज्यादा उनको टाइम दे रहे हैं? जी, कोशिश मेरी यही होती है कि हम अदब के फरोग के लिए काम करें, इसीलिए मेरा कोशिश। और वैसे आप बारगाह अदब से वाबस्ता हैं? बारगाह अदब इंटरनेशनल का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। उसके तहत भी हम बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम हमने किए हैं और वक्तन फरोख्तन करते रहते हैं और आइंदा के लिए भी हमारी अच्छी प्लानिंग है। इंशाल्लाह अच्छे प्रोग्राम हम इस शहर को देंगे। हाँ इंशाल्लाह। तो इसके अलावा ये आप लिखना तो आपने बताया था बचपन से शुरू किया? जी, बचपन में जब मैं 5वीं क्लास में था उस वक्त मेरी पहली कहानी हमदर्द नौनिहाल में शाये हुई थी। अच्छा। और उस पे हकीम मोहम्मद सईद साहब, हमारे आइडियल, आज भी आइडियल है हमारे, उन्होंने एक किताब तोहफे में भेजी और एक खत मुझे तहरीर किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मैंने आपकी तहरीर पढ़ी, मुझे बहुत खुशी हुई आपकी तहरीर पढ़कर के, आपको एक अच्छा शौक है। और उन्होंने उसमें मुझे मशवरा ये दिया था कि लिखने के साथ साथ मुताले का शौक जारी रखें, इससे आपकी तहरीर में निखार पैदा होगा। जी। और वो बात हमारे दिल को लग गई और हमने मुताला भी जारी रखा और लिखना भी शुरू किया। फिर ये महमूद शाम साहब बड़े हमारे महबी, उन्होंने टूट बटूट निकाला करते थे, उसमें बड़ी हमने तहरीरें शाये हुई और वो तो राइटर्स को अवार्ड भी दिया करते थे, हर साल एक बड़ी शानदार तकरीब किया करते थे, उसमें भी मुझे 2 अवार्ड मिले। इसके अलावा भी कई जगहों से वो इस बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी, उनका शोबा दावा अकेडमी, उन्होंने एक दफ़ा बेहतर कैसे लिखा जाए कि मौजू पर एक कॉन्फ्रेंस की थी इस्लामाबाद में। अच्छा। उसमें मैं उस वक्त हैदराबाद में रहा करता था, हैदराबाद से नुमाइंदगी मैंने की थी उसमें। अच्छा। तो ये बताइए कि और घर में किसी को शौक है? हाँ, मेरे बड़े भाई थे, अल्लाह गरीब की रहमत करे, इंतकाल हो गया। उनको शौक था, वो शायरी क्या करते थे। मेरी छोटी बेटी है, उसे लिखने का शौक है, वो लिखती है, कहानियां वगैरह पढ़ती भी है, पढ़ने का भी शौक है उसको। वरना आजकल के बच्चों में मुताले का शौक नहीं है, लेकिन मेरी छोटी बेटी असल में ये उसको शौक है। मोबाइल जब से हाथ में आया ना, जी, मोबाइल ने तो बिल्कुल हर चीज से दूर कर दिया, नजदीक भी कर दिया। कुछ लोग हत्ता कि अपने खानदान के लोगों से दूर कर दिया मोबाइल ने। एक तस्वीर देखी थी मैंने कि वो कह रहे हैं कि हम अपनी बड़ी दादी से मिलने आए और सब लोगों ने अपना अपना फोन लिया। हाँ बिल्कुल सही। अब दादी देख रहे हैं तो नहीं, वो एक लतीफा आया था ना कि जब बाज़-औक़ात हालात ऐसे होते हैं कि मोबाइल के सिग्नल जाम कर दिए जाते हैं और पूरा दिन मोबाइल नहीं था, तो एक दोस्त अपने दोस्त को बता रहा कि यार मैं आज अपने घर वालों के साथ बैठा, अच्छे लोग हैं वो भी। मतलब मोबाइल में तो जब होता है तो फिर घर वालों के साथ भी नहीं बैठा जाता, और घर वालों के साथ होते हुए भी हम घर वालों के साथ नहीं होते। अच्छा, तो इसमें हमारा एक सिलसिला जो ये है ना, इसमें साथ साथ हम शायरी भी सुनते हैं, साथ साथ बातें करते हैं, तो कुछ शायरी भी सुनाइए। जी बिल्कुल। अच्छा, ये गजल के चंद अशार हैं कि वही मंजिल वही रास्ता हमारा, वही मंजिल वही रास्ता हमारा, अभी तक कुछ नहीं बदला हमारा। वही मंजिल वही रास्ता हमारा, अभी तक कुछ नहीं बदला हमारा, महकता है बिना खुशबू के देखो,
مہکتا ہے بنا خوشبو کے دیکھو تمہاری یاد سے کمرہ ہمارا. مہکتا ہے بنا خوشبو کے دیکھو تمہاری یاد سے کمرہ ہمارا. نہ تھا معلوم سورج ڈھل گیا تو نہ تھا معلوم سورج ڈھل گیا تو جدا ہو جائے گا سایہ ہمارا. نہ تھا معلوم سورج ڈھل گیا تو جدا ہو جائے گا سایہ ہمارا. پڑی ہے اپنی اپنی ہر کسی کو پڑی ہے اپنی اپنی ہر کسی کو کوئی سنتا نہیں قصہ ہمارا. پڑی ہے اپنی اپنی ہر کسی کو کوئی سنتا نہیں قصہ ہمارا. اور شعر دیکھیے گا کہ ہمیں بھی مطلبی سمجھی یہ دنیا ہمیں بھی مطلبی سمجھی یہ دنیا کوئی مطلب نہیں سمجھا ہمارا. ہمیں بھی مطلبی سمجھی یہ دنیا کوئی مطلب نہیں سمجھا ہمارا. ہمیں بھی مطلبی سمجھی یہ دنیا کوئی مطلب نہیں سمجھا ہمارا. نظر ایک دوست نے بدلی ہے یارو نظر ایک دوست نے بدلی ہے یارو مگر بدلا نہیں لہجہ ہمارا. نظر ایک دوست نے بدلی ہے یارو مگر بدلا نہیں لہجہ ہمارا. تمہارے دور کا گرچہ نہیں ہے تمہارے دور کا گرچہ نہیں ہے مگر کھوٹا نہیں سکہ ہمارا. تمہارے دور کا گرچہ نہیں ہے مگر کھوٹا نہیں سکہ ہمارا. ہمیں ایسا لگا وہ لوٹ آیا ہمیں ایسا لگا وہ لوٹ آیا بجائے جب بھی دروازہ ہمارا. ہمیں ایسا لگا وہ لوٹ آیا بجائے جب بھی دروازہ ہمارا. اسے اپنا لیا غیروں نے عالم اسے اپنا لیا غیروں نے عالم وہ جو ہوتا تھا ایک اپنا ہمارا. اسے اپنا لیا غیروں نے عالم وہ جو ہوتا تھا ایک اپنا ہمارا. وہی منزل وہی رستہ ہمارا ابھی تک کچھ نہیں بدلا ہمارا. تو اور سنائیے. کہ یہ دل کو چین دلا جاتے تو اچھا تھا دل کو چین دلا جاتے تو اچھا تھا بھولے بھٹکے آ جاتے تو اچھا تھا. دل کو چین دلا جاتے تو اچھا تھا بھولے بھٹکے آ جاتے تو اچھا تھا. دشتے تنہائی کی جلتی راہوں پر دشتے تنہائی کی جلتی راہوں پر بادل بن کر چھا جاتے تو اچھا تھا. بادل بن کر چھا جاتے تو اچھا تھا. سر کو ٹکا کر کاش ہمارے شانے پر سر کو ٹکا کر کاش ہمارے شانے پر تم زلفیں لہرا جاتے تو اچھا تھا. سر کو ٹکا کر کاش ہمارے شانے پر تم زلفیں لہرا جاتے تو اچھا تھا. تعبیروں کی کھوج میں زندہ رہتے ہم تعبیروں کی کھوج میں زندہ رہتے ہم تم کچھ خواب دکھا جاتے تو اچھا تھا. تعبیروں کی کھوج میں زندہ رہتے ہم تم کچھ خواب دکھا جاتے تو اچھا تھا. میرے ارمانوں کی ٹوٹی قبروں پر میرے ارمانوں کی ٹوٹی قبروں پر ایک چراغ جلا جاتے تو اچھا تھا. میرے ارمانوں کی ٹوٹی قبروں پر ایک چراغ جلا جاتے تو اچھا تھا. میں ناراض ہوں چھوڑ کے جانے والوں سے میں ناراض ہوں چھوڑ کے جانے والوں سے اپنا پتہ بتلا جاتے تو اچھا تھا. میں ناراض ہوں چھوڑ کے جانے والوں سے اپنا پتہ بتلا جاتے تو اچھا تھا. ہم نے دعائیں کر کے بارش مانگی تھی ہم نے دعائیں کر کے بارش مانگی تھی آپ بھی چھت پر آ جاتے تو اچھا تھا. ہم نے دعائیں کر کے بارش مانگی تھی آپ بھی چھت پر آ جاتے تو اچھا تھا. وقت رخصت لہجہ کڑوا کرنے سے وقت رخصت لہجہ کڑوا کرنے سے ہم کو زہر پلا جاتے تو اچھا تھا. وقت رخصت لہجہ کڑوا کرنے سے ہم کو زہر پلا جاتے تو اچھا تھا. عالم ہر سو تمہارے غم کی شہرت ہے عالم ہر سو تمہارے غم کی شہرت ہے دل کا راز چھپا جاتے تو اچھا تھا. دل کو چین دلا جاتے تو اچھا تھا بھولے بھٹکے آ جاتے تو اچھا تھا. اچھا یہ پوچھا جو آپ نثر لکھتے ہیں اس میں آپ افسانے بھی لکھے مضامین بھی ادبی مضامین بھی کچھ تنقیدی مضامین بھی. اس طرح سے کچھ کتابوں پہ تبصرے بھی. اچھا
بچوں کے لیے کہانیاں، بچوں کے لیے تو یہ اخباروں میں چھپتا رہا؟ یہ اخباروں میں چھپتا رہا، جو اخبارات ہر ہفتے بچوں کا صفحہ نکالا کرتے تھے اس میں، پھر اس کے بعد نوجوانوں کے صفحے آپ کو یہ کمی محسوس ہوتی ہے کہ بچوں کا جس طرح سے ہوتا تھا؟ ایک تو اصل میں لکھنے والے بھی بہت کم رہ گئے بچوں کے لیے، نہیں لکھ رہے، لیکن جیسے مطلب میں اپنی مثال دے رہا ہوں کہ جب بڑے ہو گئے اور بڑوں کے لیے لکھنا شروع کیا تو بچوں کے ادب پر توجہ کم ہو گئی. یہ ایک زیادتی ہے جس سے ہم آگے بڑھے، جس نے ہمیں یہ شوق عطا کیا، ہم اسی سے دور ہو گئے. یہ بے وفائی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جتنے بھی اچھے اچھے رائٹر ہیں بچوں کے ادب پر ان کو توجہ دینی چاہیے. اچھا، بچوں کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں؟ جی جی جی. اور بڑوں کے لیے کیا لکھا؟ بڑوں کے لیے افسانے بھی لکھے، غزلیں، نظمیں. تو کتاب نہیں آئی؟ کتاب بس ابھی کچھ گھر کی مصروفیات ایسی تھیں، ابھی بیٹے کی شادی کی، تو اس وجہ سے میں نے اس کو تھوڑا پوسٹ پون کیا تھا. اب انشاءاللہ اسی سال کتاب آ جائے گی، ارادہ ہے. اچھا. تو اور یہ آپ مطمئن ہیں جو یہ شہر میں ادبی تنظیمیں ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ؟ ہاں نہیں، اس سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے، بہتر ہونا چاہیے. اور دوسرا جو اختلافات ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے. اگر کوئی بھی شخص ادب کے لیے کام کر رہا ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کے ساتھ مل کر کھڑا ہوں اور اس کے شانے سے شانہ ملا کر اس کے ساتھ چلوں، تاکہ بہتر ایک پروگرام ترتیب دیا جا سکے. مسئلہ یہ ہے کہ میری خواہش ہوتی ہے کہ وہ کیوں کر رہا ہے میں کروں، لہٰذا اس کی ٹانگ کھینچنا شروع کر دیتا ہوں. یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. منفی رویہ نہیں ہونا چاہیے، مثبت رویہ اپنانا چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ جو یہ سرکاری ادارے ہیں جو اسی مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں، میں نے تو بعض میں دیکھا ہوں کہ کوئی بھی نہیں ہوتا، بعض بہت کم لوگ ہوتے ہیں. اکثر سرکاری اداروں کا، بلکہ ہر ادارے میں ایک فنڈ بھی ہوتا ہے ادبی تقریبات کے لیے، لیکن نہیں کیے جاتے اور فنڈ استعمال ہو جاتا ہے لیکن تقریبات نہیں ہوتی. یہ ایک ہے، بلکہ کلچرل کا شعبہ ہے، تعلیم کا شعبہ ہے، ان کی طرف سے یہ تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں. بڑے بڑے لائبریری دیکھیں تو بہت بڑی بڑی لائبریریاں ہیں، لیکن ان پر توجہ نہیں ہے. اس میں اتنا لوگ نہیں دیکھے میں نے، تو لہٰذا لوگ اس کا بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایسا ماحول بنانا چاہیے. ماحول ایسا بنایا جائے کہ لوگ خود لائبریری کی طرف آئیں، کتابیں پڑھیں، سیکھیں کچھ، لیکن ہم ان کو کتابوں سے دور کر رہے ہیں. تو یہ تو پھر وہ اچھا ہے نا جو اس وقت ماحول بنے جب تک اس شہر میں 3 پروگرام آرٹس کاؤنسل ہوں. جی تو بالکل صحیح. اور پھر ہاں جی، یہ بھی ایک ہے کہ ایک اداروں نے اپنی اجارہ داری بھی قائم کر رکھی ہے اور اس میں وہ اپنے مخصوص لوگوں کو بلایا کرتے ہیں. بس وہ مخصوص اپنے جو ان کے دوست ہیں بس ان کو بلایا اور پروگرام کر لیا. ہر سال عالمی کانفرنس بھی کر رہے ہیں لیکن اپنے دوستوں کو بلا کے. اور شہر میں اور ہزاروں لوگ ہیں لیکن ان میں سے کسی کو نہیں بلایا. بڑا ادبکاری ادارے جو ہیں یہ اس مقصد کے لیے بنے نا، اتنے فنڈ بھی ملتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کراچی کے شاعروں کی نمائندگی نہیں ہوتی. باہر سے بلاتے ہیں ان کو، اتنے ٹکٹ دے کے اور ان کو بھیجتے ہیں اور وہاں سے بلاتے ہیں دوسرے شہروں سے اور دوسرے ملکوں سے بلاتے ہیں. دوسرے ملکوں سے بلاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ دوسرے ملکوں سے اچھے شعراء کو بلانے کے بجائے وہ لوگ جو اپنے خرچے پر یہاں پر آ جاتے ہیں ان کو بلا لیا جاتا ہے. ان کو پیسے بھی نہیں دیے جاتے، کوئی رقم نہیں دی جاتی، ان کا معاوضہ نہیں دیا جاتا، وہ ایسے ہی اپنے شوق میں آ جایا کرتے ہیں. اکثر اس طرح بھی ہوتا ہے. لیکن یہ کہ عام شاعر عام جو ان کو نہیں فائدہ ہوتا. نہیں، ان کو فائدہ نہیں ہوتا. ایک عام جو شہر میں وہ سامعین کے طور پہ چلے کی حالت میں مر جاتے ہیں، سامع کے طور پہ بیٹھ جائیں، لیکن ان کو ایک عزت کے ساتھ نہیں، جو ان کا حق ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ بعض اداروں میں ایسا نہیں ہو رہا. جو مطلب نوجوان ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. جو بڑے ہیں ان کا تو چلے انہوں نے تو اپنا دور دیکھ لیا، وہ ایک منزل کی سطح پر پہنچ گئے. مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ نئے لوگوں کے حساب سے میں بات کر رہی ہوں. جب تک نئے لوگوں کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم نہیں کیے جائیں گے ادبی ماحول کیسے بہتر ہوگا. اچھا اب ایک اور اس لیے ہے خمار آنکھوں میں، اس لیے ہے خمار آنکھوں میں، رات کاٹی ہے یار آنکھوں میں. اس لیے ہے خمار آنکھوں میں، رات کاٹی ہے یار آنکھوں میں، اکسے جانا ہے جاں کنی میں بھی، اکسے جانا ہے جاں کنی میں بھی، اور ہے انتظار آنکھوں میں. اکسے جانا ہے جاں کنی میں بھی، اور ہے انتظار آنکھوں میں، خواب میں ہو گیا ملن اپنا،
خواب میں ہو گیا ملن اپنا لگ گئی نیا پار آنکھوں میں، خواب میں ہو گیا ملن اپنا لگ گئی نیا پار آنکھوں میں، یہی معراج ہے محبت کی، یہی معراج ہے محبت کی، دل دھڑکتا ہے چار آنکھوں میں، یہی معراج ہے محبت کی، دل دھڑکتا ہے چار آنکھوں میں۔ اور یہ دیکھیں نعت کا شعر ہو گیا کہ میں نے دیکھی ہیں طیبہ کی گلیاں، میں نے دیکھی ہیں طیبہ کی گلیاں، اب ہوں آنکھیں شمار آنکھوں میں، میں نے دیکھی ہیں طیبہ کی گلیاں، اب ہوں آنکھیں شمار آنکھوں میں، ایسی ویراں ہے دید کی بستی، ایسی ویراں ہے دید کی بستی، اڑ رہا ہے غبار آنکھوں میں، ایسی ویراں ہے دید کی بستی، اڑ رہا ہے غبار آنکھوں میں، وہ بھی دیکھا کہ دیکھ کر جس کو، وہ بھی دیکھا کہ دیکھ کر جس کو چبھنے لگتے ہیں خار آنکھوں میں، وہ بھی دیکھا کہ دیکھ کر جس کو چبھنے لگتے ہیں خار آنکھوں میں، دیکھا عالم نے پھول سا چہرہ، دیکھا عالم نے پھول سا چہرہ، آ گئی ہے بہار آنکھوں میں، دیکھا عالم نے پھول سا چہرہ، آ گئی ہے بہار آنکھوں میں، اس لیے ہے خمار آنکھوں میں، رات کاٹی ہے یار آنکھوں میں۔ یہ چند اشعار اور کہ میرے دل میں تھی چاہ چاہت کی، میرے دل میں تھی چاہ چاہت کی، لگ گئی مجھ کو آہ چاہت کی، میرے دل میں تھی چاہ چاہت کی، لگ گئی مجھ کو آہ چاہت کی، ڈھیر لالچ نہیں ہے فطرت میں، ڈھیر لالچ نہیں ہے فطرت میں، ہاں فقط ایک نگاہ چاہت کی، ڈھیر لالچ نہیں ہے فطرت میں، ہاں فقط ایک نگاہ چاہت کی، ٹھیک ہے میں تو بے وفا ہوں مگر، ٹھیک ہے میں تو بے وفا ہوں مگر، تو رسم نباہ چاہت کی، ٹھیک ہے میں تو بے وفا ہوں مگر، تو رسم نباہ چاہت کی، داور حشر تیری دنیا میں، داور حشر تیری دنیا میں، ہم نے تو بے پناہ چاہت کی، داور حشر تیری دنیا میں، ہم نے تو بے پناہ چاہت کی، کیس کی پیروی ضروری ہے، کیس کی پیروی ضروری ہے، چلیے چلتے ہیں راہ چاہت کی، کیس کی پیروی ضروری ہے، چلیے چلتے ہیں راہ چاہت کی، اب تو سر کو جھکانا بنتا ہے، اب تو سر کو جھکانا بنتا ہے، آ گئی بارگاہ چاہت کی، اب تو سر کو جھکانا بنتا ہے، آ گئی بارگاہ چاہت کی، انگلیاں اٹھ گئیں زمانے کی، انگلیاں اٹھ گئیں زمانے کی، یاد رکھیں گے واہ چاہت کی، انگلیاں اٹھ گئیں زمانے کی، یاد رکھیں گے واہ چاہت کی، نفرتوں میں زمانے بیت چلے، نفرتوں میں زمانے بیت چلے، اب نکالو بھی راہ چاہت کی، نفرتوں میں زمانے بیت چلے، اب نکالو بھی راہ چاہت کی، وہ ہے خوشبخت آفتاب عالم، وہ ہے خوشبخت آفتاب عالم، جس پہ ٹھہری نگاہ چاہت کی، میرے دل میں تھی چاہ چاہت کی، لگ گئی مجھ کو آہ چاہت کی۔